बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो गया। जस्टिस सरदार रज़ा पर जो तमाम अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनका इत्तेफाक राय था और क्रेडिट इसका जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके इसरार पर हुकूमत और अपोजिशन ने मुशावरत का अमल एक मखसूस डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो गया। आप जानते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस तकर्रुरी को तकरीबन 3 महीने के लिए डिले करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका और उनसे कहा कि आप इसकी जल्दी तकर्रुरी करें, लिहाजा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू पर, और ये इशू है रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस प्रोजेक्ट। इस पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2006 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इस्लामाबाद में कुछ सड़कें बनाई गई, कुछ पुल बनाए गए और उसके लिए काफ़ी उखाड़ पुछाड़ हुई इस्लामाबाद की। तो उस वक्त भी हमने जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे फैसल सालेह हयात और रोहिदाद खान और सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, उनके साथ मिलकर हमने एक डिबेट की थी। तो 2006 का जो इस्लामाबाद था उसकी जो उखाड़ पुछाड़ शुरू हुई वो अभी 2014 में उसने अब एक नया रंग इख्तियार कर लिया है, लेकिन हुकूमत कहती है कि जी इस प्रोजेक्ट का अल्टीमेटली बहुत फ़ायदा होगा और इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा होगा। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दुष्का सैयद साहबा, जो एजुकेशनिस्ट हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वो बहुत अरसा तक पढ़ाती रही हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद ग्रीन के नाम से एक तंजीम NGO जो है उसकी सरबराह हैं। उनको हमने बुलाया अपने प्रोग्राम में। इस्लामाबाद की बहुत पुरानी सिटीज़न हैं। हनीफ अब्बासी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, लेकिन ये जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट है इसकी चेयरमैनशिप इनके पास है और इसलिए हमने इनको बुलाया है। मलिक सुहेल साहब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी हैं और इस्लामाबाद के जो ब्लू एरिया के ताजर हैं उनकी तंजीम के सरबराह भी हैं। तो दुष्का सैयद साहबा, इससे पहले कि हम डिबेट का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि आपको एक झलकी दिखा दें कि 2006 में जब मुशर्रफ साहब के दौर में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इस तरह के मंसूबे शुरू हुए थे, तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला के साथ बैठ के रोहिदाद खान साहब ने एक बात कही थी, ज़रा वो सुन लें फिर आगे चलते हैं। 2 कंक्रीट सजेशंस जी इस्लामाबाद के लिहाज से। नंबर 1, मास्टर प्लान को ये दे आर थ्रेटनिंग टू रिवाइज द मास्टर प्लान। जी, जो यहाँ के शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्यों वो चेंजेस हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। इसलिए कोई एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसमें इंट्रोड्यूस। ऑफ इस्लामाबाद वर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, क्या उनको एतमाद में लिया गया। और इसकी जो कुछ तफसीलात हैं उसके लिए हम पहले आपको एक सबूसियत की रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद के आगाज में तामीर किया गया वो पुल है जहां खड़े होकर एक जानब फैसल मस्जिद और मारगला की पहाड़ियों का नज़ारा किया जा सकता था, तो दूसरी जानब फूलों से लदी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत सड़क जिनाह एवेन्यू का। इस पुल को तामीर हुए 6 बरस नहीं गुजरे कि अब इसे मेट्रो बस मंसूबे के लिए तोड़ा जा रहा है। मेट्रो की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत गर्दो गुबार के सहरा, गढ़ों और खंडरात में बदल गया है। इस प्रोजेक्ट को आपने एक तो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत सड़क का सत्यानाश करके वो तबाह कर दी, हालांकि यही सड़क, ये मेट्रो पिछले फजले हक रोड पे जानी चाहिए थी। बच्चों को स्कूल में देर हो जाती है आने जाने में, रास्ते इधर भी बंद है, उधर आगे से भी बंद है, बच्चे ने स्कूल जाना होता है और 100 काम कर दे होते, कराची को अपने जाना होता है, इधर उधर तो हमारे रास्ते तो सारे बंद है। ऑलरेडी इतनी प्यारी सड़कें थी, उसका सत्यानाश कर दिया बिल्कुल। 24 किलोमीटर के इस मंसूबे पर 24 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिन पर 60 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें रोजाना 1.5 लाख लोग सफर कर सकेंगे। 44 अरब रुपए से शुरू होने वाले इस मंसूबे की लागत बढ़ाकर 50 अरब रुपए कर दी गई है। गुज़श्ता 10 बरसों में इस्लामाबाद की सड़कों की तामीर पर 130 अरब रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। मंसूबे की तकमील 31 दिसंबर से बढ़ाकर 30 जनवरी कर दी गई है। ताहम काम की रफ्तार सुस्त होने की वजह से मुकर्ररा तारीख को भी इसकी तकमील मुमकिन दिखाई नहीं देती। कहा जाता है जी जनवरी को मुकम्मल हो रहा है, फरवरी को हो रहा है,
مگر ہمیں نہیں لگتا کہ یہ مکمل ہوگا اور ہم کسی مقام پہ پہنچیں گے. ڈسٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہے, ٹریفک اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, روڈیں بند کی ہوئی ہیں. ٹھیکیداروں کو معاوضہ مقررہ وقت پر نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے کام سست ہے. اس میں میرے پاس 2 کانٹریکٹ تھے. ایک ارتھ ورک کا تھا جدھر ہم کھڑے ادھر پشاور موڑ سے لے کر سینٹورس تک, اور اس کے بعد دوسرا تھا گیڑے سب بیس کا. آج تیسرا مہینہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں کیا. الٹا ابھی 10 دن پہلے ہم نے ایک جرگہ کیا اس کے ساتھ, کمپنی کا جو مالک چودرا میں رہے, تو اس نے جرگہ کا بھی کچھ نہیں مانا, الٹا مجھے دھمکی دے دیا کہ خان صاحب اگر دوبارہ ادھر آپ کو میں نے دیکھا تو میں آپ کو بند کر دوں, مار دوں گا. کوئی آپ کا پیسہ نہیں, کوئی پیسہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حنیف عباس صاحب کے پاس 3 دفعہ چکر لگا چکا ہوں دفتر کا, ان سے بھی میرا کوئی ملاقات نہیں ہو سکا. کام سلو ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مین وجہ یہ ہے کہ پیمنٹ یہ وقت پہ دیتے نہیں ہے. جو لیبر ٹھیکیدار ہے وہ بیچارہ ادھر سے رو دو کے چلا گیا, اس کا مزدور بھی بدوائیں دے رہے, تو مطلب یہ کوئی پیمنٹ کسی کو نہیں دے رہے ٹائم پہ. راولپنڈی اسلام آباد کے تاجر کہتے ہیں کہ میٹرو منصوبے کی وجہ سے ان کی معاشی کمر توڑ دی گئی ہے. کسٹمر تو بالکل ہے نہیں, نام نشان نہیں ہے. دھوڑ ہے, مٹی ہے, کسٹمر آتا نہیں ہے, پورے کا پورا مری روڈ بند ہے. اگر اس کو ایک چوک سے بند کر دو گے ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. شہری کہتے ہیں کہ عوامی مشاورت کے بغیر اجرت میں شروع کیا گیا میٹرو بس منصوبہ ماحول دوست نہیں. اس منصوبے نے ایک طرف اسلام آباد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, وہیں اس شہر کا حسن بھی برباد کر دیا ہے. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ سبوق سید, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. جی یہ سبوق سید کی رپورٹ تھی. دشکا سید صاحبہ, یہ رپورٹ تو ہے جو آج کی صورتحال ہے. ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد کے حسن کو مزید دوبالا کر دے. ادھر 2 ایشوز ہیں. ایک تو آپ کی جو رپورٹ ہے کہ ابھی فوراً جو ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے اسلام آباد کے شہریوں کو, مشکلات ہو رہی ہیں, اور وہ تو اوبویسلی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائیں گے. جی بنیادی مسئلہ حامد صاحب یہ ہے کہ جو میٹرو بس پروجیکٹ ہے اس کی آلٹرنیٹیو سولوشنز دیکھے گئے. دیکھیں, کون کہے گا کہ میس ٹرانسپورٹ کی اسلام آباد پنڈی کو نہیں ضرورت؟ ہر شہری کہے گا ہمیں ضرورت ہے. لیکن یہ میٹرو بس, خاص کر یہ نیسپیک کا جو ڈیزائن ہے اور اتنا مہنگا جو ڈیزائن ہے, یہی سلوشن تھا. اس وقت دلی میں پرانی دلی تک انڈر گراؤنڈ میٹرو چل پڑی ہے. میٹرو سے مطلب سب وے ٹیوب. باقی شہروں میں آپ جائیں, سنگاپور جائیں, لنڈن جائیں, نیو یارک جائیں, ایک سادہ سا سلوشن ہے ان کے پاس, وہ ہے بس لینز. اس میں نہ خرچہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. وہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر بس لینز آپ نہیں چاہتے, ٹرامز کا آپ نے دیکھا, ٹرامز بھی چلتی ہیں, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ کے لیے اتنا کھودا کھادی, اتنا لوہے کا استعمال. اسلام آباد کا ہزاروں پیڑ, آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, اس کی خوبصورتی ہے اس کے پیڑ اور اس کی پہاڑیاں. پہلے آپ نے مرگلہ ٹنل کا شوشہ چھوڑا, اب یہ میس ٹرانزٹ, یس ضرورت ہے, لیکن یہی طریقہ تھا, کھود کے لوہا استعمال کر کے. آلٹرنیٹیو سلوشنز میس ٹرانزٹ کے اسٹڈی کیے گئے, بہت سے اور ہیں وہ کیے گئے. یہ دوسرے پورا پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے نا, ہم کو نہیں پھر پبلک ہیئرنگ کی گئی, جب نہیں کی انہوں نے کی, لیکن پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا. اچھا, پھر آپ دیکھیں جو انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ ہوتا ہے, وہ اگر ایک ایجنسی بنا رہی ہے اسیسمنٹ, دوسری ایجنسی کرتی. نیسپیک کا ڈیزائن اور نیسپیک ہی نے امپیکٹ اسیسمنٹ, انوائرمنٹل کانفلکٹ آف انٹرسٹ, مطلب ہر لیول پہ انہوں نے. جی ایک جو آپ کی اہم ترین بات ہے بازی صاحب کہ بس لینز اگر بنائی جاتی تو وہ سستی بھی تھیں اور اس سے اسلام آباد کے جو کی گرینری ہے وہ بھی متاثر نہ ہوتی. دیکھیں میر صاحب, جیسے میڈم نے کہا, بالکل اچھی بات ہے, ان کے آلٹرنیٹ ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی. اور بس لین جو ہے اگر ہوگی تو وہ میٹرو تو نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا, چیز یہ ہے کہ آپ نے جدید دور کے ساتھ جدید چیزوں کو آگے لے کے آنا ہے. 3 ماڈل ہیں دنیا کے اندر. ایکچولی ہم تھوڑا سا اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو بھی. 3 ماڈل کیا ہیں؟ ایک گولڈ سرٹیفکیٹ ہے, ایک سلور سرٹیفکیٹ ہے, ایک برونز سرٹیفکیٹ ہے.
یہ جس کی بات کریں یا میں دہلی کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ٹیوب انڈر گراؤنڈ ہے. احمد آباد میں جو چل رہی ہے وہ برونز ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ ہر سگنل کے اوپر رکے گی. جیسے ابھی جو ورلڈ بینک کے جو مثال دی جاتی تھی اسلام آباد کی, وہ پنڈی اس میں شامل نہیں تھا. 11 ارب روپے کا انہوں نے منصوبہ دیا تھا, 11 ارب 11 بلین کا. وہ یہ تھا کہ ایک بس لین دے دی جائے اور اس میں بس چلے اور ہر سٹاپ پہ کھڑی ہو. ٹائمنگ آپ نہیں اس میں اسیس کر سکیں گے کہ کتنے ٹائم میں کہاں پہنچنا ہے, کیسے پہنچنا ہے. جو ہم دے رہے ہیں یہ گولڈ سرٹیفکیٹ ہے, اور یہ دنیا کے اندر میٹرو کی جدید ترین شکل ہے. اور اس کے اندر 24 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ سگنل فری ہے. بہت بڑا منصوبہ ہے, اور اس منصوبے کے حوالے سے جو مشکلات لوگوں کو درپیش ہیں اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں, ایک 10 مرلے کا آپ گھر بناتے ہیں تو 10 مہینے نہیں لگتے ہیں, سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے. یہ کہا گیا کہ رپورٹ کے اندر کہ یہ منصوبہ لیٹ ہو گیا. منصوبہ لیٹ نہیں ہوا. میں تھوڑا سا آپ کو گزارش کروں, ہمارا پہلا جو ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا تھا 28 مارچ کو کیا تھا. اس حساب سے 30 جنوری ہمارے 10 مہینے ہم نے دیے. 10 مہینے میں 24 کلومیٹر میں 8.5 کلومیٹر کا برج, 4.5 کلومیٹر کی ٹرنچ, 24 اسٹیشن. کوئی مائی کا لال, یہاں آپ جاتے ہیں یو کے میں بھی, امریکہ میں بھی 2-2, 3-3 کلومیٹر کی ٹنل میں 7-7 سال لگتے ہیں, 6-6 سال لگتے ہیں. 2020 کا میچ کھیل, اور ہم انشاءاللہ بالکل. اور اس میں ایک میڈم نے بات کی, میں بات کرتا جاؤں پہلے تو رپورٹ کے حوالے سے, کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کے اندر 30 جنوری اس کی ایکچول ڈیٹ تھی. لیکن جب ہماری کام کی رفتار 6 اگست سے پہلے بہت اس کی سوئنگ تھی, تو چیف منسٹر پنجاب نے وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے جی, آپ اس کو 25 دسمبر کو ہمیں دیں, کیونکہ قائد اعظم کا برتھ ڈے ہے اور ہم قوم کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے. تو ہم نے اس کو کمٹمنٹ کو آنر کر لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم اس انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن ایٹ دا 11th آور آپ نے دیکھا کہ 10 اگست کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب سا ہیجان تھا, یہ دھرنے کی صورتحال تھی. آج بھی پیکج 5 جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک دفعہ ہم نے اپنا سٹیل یارڈ خالی کر کے پھر ان کو جلسے کے لیے دیا. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اپنے ایکچوئل ٹائم پہ چلے گئے. یہ 30 جنوری کو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 30 جنوری کو مکمل ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ 44 ارب سے بڑھ کر 50 ارب ہو گیا. قطن نہیں ہوا, ہم 44 ارب میں سے بھی بچائیں گے. اور دوسری بات میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 44 ارب روپے کا پروجیکٹ صرف یہ میٹرو میں سے اگر آپ 7 بلین 7 ارب روپیہ پشاور موڑ کا نکال دیں, جو ہم لوگوں کو اگر ہم چاہتے تو ہم میٹرو کو نیچے سے لے جاتے اس کا کوریڈور بنا کے. ہم نے 11 سڑکوں کو سگنل فری کر دیا ہے پشاور موڑ کے اوپر. وہ 7 ارب روپے کا اٹ سیلف ایک بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اس میٹرو کے اندر. اگر اس کو نکال دیں جو 37 بلین کا رہ جاتا ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول بلڈنگ ہے فلیش مین کے سامنے 7 سٹوری. ہمارا سیکریٹریٹ کے نیچے جو ہے انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ہے. کہنے سے مراد یہ ہے یہ چیز بھی, اور یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور جیسے ابھی کہا ماسٹر پلان یا گرین بیلٹ, اگر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو چینج کیا گیا ہو, پھر بھی ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کل کسی عدالت میں کسی کورٹ میں نہ جائیں, آپ کے سامنے آ جائیں, ہم یہاں بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کسی گرین بیلٹ کو ایکچولی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرین بیلٹ وہ ہے, یہ 7th ایونیو جب بنے, جب 9th ایونیو بنے تو یہ گرین بیلٹ نہیں تھے ڈکلیئر. تو اس وقت بھی اگر گھاس تھا یہاں پہ کچھ لگا ہوا تھا تو اس کو آپ گرین بیلٹ تصور کر کے آپ نے نہیں ہٹایا, بلکہ وہ ایک ماسٹر پلان تھا, اس کے مطابق ان روڈز کو بنایا گیا. گرینری کے حوالے سے میں میڈم کو انشاءاللہ تعالیٰ انشور کرتا ہوں کہ جو پروجیکٹ میں ابھی لے کے آیا ہوں, جو میرے پاس ہے, یہ ایکچوئل ہے. یہ دیوانے کا خواب نہیں ہوگا یا نیٹ سے اتاری ہوئی تصویریں نہیں ہوگی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کا 1% جو ہے وہ اس کی ہارٹیکلچر کے اوپر سرو کر رہے ہیں. ہم نے جو بھی درخت نکالا ہے اس کو ری پلانٹ سی ڈی اے نے کیا ہے. ہم نے اگر میں پیپر یہ 2006 میں بھی والی صاحب سی ڈی اے نے کہا تھا کیا جی کہ جو ہم نے درخت ختم کیے ہیں وہ دوبارہ لگائیں گے, کوئی نہیں لگے. لیکن ہم نے تو اسی وقت نکالے, اسی وقت لگائے. میں آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں. نہیں, میں وہ بات آپ سے کروں گا میر صاحب جو میں کسی جگہ پہ جا کے آپ کو پروف کر سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی دوسری رائے. اچھا جی, ملک سہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو بالکل نہیں چھیڑا, گرینری کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی ہم نے بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچایا, گرینری قائم رہے گی. تو پھر اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو بڑا اچھا پروجیکٹ نظر آ رہا ہے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ بتایا انہوں نے کہ یہ بالکل میس ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ ہر شہر کے لیے ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9th ایونیو آپ دیکھیں بنی 2006 میں, 7th ایونیو بنی 2006 میں, اور اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ضرورت تھی اسلام آباد کے لیے, اور بڑی زبردست سڑکیں تھیں ان کے اوپر. پھر انہوں نے جس طرح 0 پوائنٹ کا پل بھی بنایا, اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی بنائی. لیکن
یہ جو انہوں نے میٹرو بنائی اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ایک فیس ہے، پاکستان کا کیپٹل ہے، اور پوری دنیا میں جس کو مطلب دیکھا جاتا تھا بلو ایریا کو آپ لے لیں کہ بلو ایریا کو پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں، میں نے بھی بڑا ٹریول کیا، حنیف عباسی صاحب نے بھی بڑا ٹریول کیا ہوگا، تو یو کے میں اب جب جاتے تھے آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر یا کہیں پہ بھی تو ان کو کہتے تھے بلو ایریا، تو وہ کہتا ہے یس وی ہیو سین دا بلو ایریا، بہت زبردست جگہ ہے اور بڑی اچھی بن رہی ہے. اب اس بلو ایریا کا ستیاناش ہو گیا ٹوٹل. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیکن شہریوں کو فائدہ نہیں ہوگا اس کا. دیکھیں جی شہریوں کو جو فائدہ ہوگا وہ تو بعد میں پتہ. اب یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ جی بہت فائدہ ہوگا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی جتنے نمبر آف پیسنجرز انہوں نے کہا ٹریول کریں گے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندہ ٹریول کرے گا، اس کا تو ایک ٹائم فریم ہے نا کہ بلو ایریا سے آگے سیکریٹریٹ تک جب آفیسز بند ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ کتنا بندہ ٹریول کرے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز جو اس کا آپ کہہ رہے ہیں زیادہ فائدہ سرکاری ملازمین کو. جی سرکاری ملازمین کو یہ فائدہ. جو میڈم نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ بس لینز کی دبئی میں بھی ہیں، دبئی بس چلتی ہے، وہاں پہ بھی یہ جس طرح کی میٹرو کی بسیں ان کی اسی طریقے کی بسیں وہاں چل رہی ہیں، سنگاپور میں بھی چل رہی ہیں اور باقی جگہوں کے اوپر بھی چل رہی ہیں. ان کو یہ اس کے اندر روڈز کو چوڑا کر دیتے، بڑا کر دیتے اور اس کے اندر ان کو بس لین بنا دیتے اور وہ بسیں وہاں پہ چلتی رہتی ہیں. اسلام آباد میں اس کی ضرورت تھی. یہ جو بات سہیل بھائی نے کی ہے وہاں بھی میٹرو چل رہی ہے، وہ ٹرین کی صورت میں چل رہی ہے. اور میں 2-3 چیزیں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کے دل و دماغ سے کہ یہ جو آپ کی میٹرو آئے گی اور آپ نے کہا کہ اس کے اندر ہم اگر اس طرح کرتے تو اس طرح ہو جاتا، یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. 1,60,000 لوگوں نے سفر کرنا ہے اس کے اوپر. جو یہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے کوئی پلاننگ نہیں. 1,60,000 روزانہ ڈیلی 1,60,000 نیچے سے سڑکیں انشاءاللہ تعالیٰ خالی ہو جائیں گی، لوگ اپنی روڈ کو چھوڑیں گے. یہ سرکاری اس کا روٹ دیکھیں، پورا ڈاؤن ٹاؤن مری روڈ پورا اپنا صدر سے لے کے اور فیض آباد تک، پھر آگے آ جائیں پورا آپ کا انڈسٹریل ایریا I-9، پھر آپ کا آگے آ جاتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آ جاتا ہے، آفیسز آ جاتے ہیں، کالجز آ جاتے ہیں، پھر اس کے آگے G9 شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے شاپنگ مال شروع ہو جاتے ہیں. G9 I-8 I-9 یہ لوور مڈل کلاس ایریاز ہیں. ایک جو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس کو یہ پیچھے سے فضل حق روڈ سے بھی گزار سکتے تھے، بلو ایریا سے کیوں گزارا آپ؟ چھوٹی سی گزارش تاکہ نظر آئے سب میر صاحب، چھوٹی سی گزارش سب کو نظر آئے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نظر آنا چاہیے. میر صاحب شہباز شریف کے اور بھی بڑے کام ہیں، اس کا موضوع نہیں ہے نا. ایجوکیشن، ہیلتھ سارا پنڈی میں دکھانے کے لیے میں تیار ہوں، اپنا سپورٹس ہر چیز میں پنڈی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. میں صرف یہ گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ کے پاس آئے گی تو ان کا ایک سوال انہوں نے سمجھا کہ صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے ہم بنا رہے ہیں. نہیں بھائی جان، یہ آپ کے بلیو ایریا میں کام کرنے والے 5,000 سے زائد سیلز مین، آپ کے بلیو ایریا کی سیل انشاءاللہ تعالیٰ جو صدر سے اسلام آباد نہیں آ سکتا 20 روپے دے کے آئے گا. آپ کے سفر میں یہاں پہ آپ کی شاپنگ میں اضافہ ہوگا اور یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں. تو ان کا تو کاروباری تباہ ہو گیا ہے سر. ابھی ہو گیا، ابھی میں اس کے ساتھ ہوں، اب میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے. ایک منٹ سے مجھے مکمل آپ تو ٹائم ہمیں دیں نہیں، مجھے مکمل کریں. آپ نے تو کسی کو بولنا ہی نہیں بولنے کیوں نہیں، آپ اپنی باری کو بولیے گا. میں جب یہ پریڈ گراؤنڈ ہے ان کے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اس کے آگے 1 کلومیٹر بنتا ہے سیکٹریٹ. ہم پاگل نہیں ہے کہ ہم رات کو بھی دوڑاتے رہیں گے جہاں پہ سیکٹریٹ میں. یہاں پہ ہم نے ٹرن دیا ہے، واپس یہاں سے ہماری میٹرو جو ہے وہ ٹرن کر سکتی ہے. 1 کلومیٹر کی وہ سیونگ کریں گے ہم آپ کی دعا سے اگر وہاں پہ پیسنجر نہیں ہوگا. لیکن ایک شرطیہ میں آپ کو کہتا ہوں، کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس سے عام میرے اور آپ کو شاید فرق نہ پڑے سہیل بھائی، یہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی سواری ہے جو پاکستان میں ریسپیکٹفلی میری ماں بہن اور بیٹی جب گھر سے نکلے گی نا شاپنگ کے لیے. میرا چھوٹا سا سوال تھا عبادی صاحب، تو وہ بڑا نہیں ایموشنل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں سہیل صاحب، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کا کاروبار جو ابھی متاثر ہوا ہے یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. جی مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں بعد میں ٹھیک ہو جائے گی. بیسیکلی جن لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے بلو ایریا میں، جنا سپر میں میلوڈی میں، آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگایا تھا، اپنی دکانوں کو بنایا تھا. ایک دکان آپ جب بناتے ہیں تو اس کو خوبصورت بھی کرتے ہیں. ریسٹورنٹس ہیں، بیکریز ہیں، بڑے بڑے ملٹی نیشنل آفیسز ہیں، سب خالی ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس کمیونٹی کے مفادات کے تحفظ نہیں کر رہے، ہم عام غریب لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. اپنی ٹرن پہ بولیں یا پھر ہم چپ کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں نہیں، آپ دیکھیں نا، بیسکلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی آپ کہتے ہیں 1% آپ نے ہارٹیکلچر کے لیے رکھا، کیا آپ نے مطلب یہاں کی جو ٹریڈر کمیونٹی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی پرسنٹیج رکھی؟ نہیں. پھر وہی دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا
تو شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا الٹرنیٹ روٹس بناتے ہیں. اچھا ٹریڈرز کمیونٹی صرف اسلام آباد کی نہیں پنڈی کی بھی ہے. جب پنڈی کی تو ان کی مری روڈ والی پنڈی تو ان کا حلقہ ہے نا, وہ تو obviously مطلب جو ہے نا, ہم تو ستیلے ہیں, سیدھی سی بات ہے. پنڈی جو ہے وہاں پہ تو انہوں نے کمپنسیشن بھی کہیں دی ہے کافی لوگوں کو, یہاں پہ کوئی کمپنسیشن. چلے آپ نے 2 سوال کیے جن کے چھوٹے چھوٹے جواب. جی میں چھوٹے چھوٹے جواب. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ ان سے کوئی پراپرٹی چھینی ہے, ہم نے جن سے 60 سال کی 50 سال کی پراپرٹی دی ہے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے کی ہے. کیا وہ ٹریڈر نہیں ہے؟ وہ بھی ٹریڈر ہے. انہوں نے اس عام عوام کی مفاد کے لیے, اور اسلام آباد سے جب بری روڈ پہ جائے گا خریدار, اور جب صدر سے اسلام آباد خریدار آئے گا, پھر میں اور آپ اور سہیل بھائی ایک پروگرام کریں گے. یہ تو میں آپ کو انشور کر رہا ہوں. ان کو ہم نے 45 لاکھ روپے مرلہ تک جگہ دی ہے, جن سے ہم نے جگہ لی. جو اس میں کرایہ دار تھا میر صاحب, اس کو 1 سال کا ایڈوانس دیا, خواہ اس کا 1.5 لاکھ روپے مہینہ کا کرایہ تھا تو 1 سال کا ایڈوانس دے کے اس کو رخصت کیا. پنڈی آپ سے دیکھیں نا, آپ سے نہ ہم نے دکان لی, آپ سے نہ ہم نے آپ کی دکان کا چھجا لیا, نہ آپ سے کوئی ایسی چیز لی کہ جس کے ہم آپ کو کمپنسیشن دیں. آپ نے سڑکیں بند کر دی, ان کا کاروبار تباہ ہو گیا. ایک اور بات انہوں نے کی, سروس روڈ کی بات کی. مٹی کے انبار لگے ہوئے ہیں, آپ باہر نکلیں ابھی. بھائی جان میری بات سنیں, دیکھیں میں پھر آپ کو جو اسلام آباد دکھانے جا رہا ہوں نا سر, وہ بات کی بات ہے. نہیں بات کی بات جب آپ دکھائیں گے ابھی بتائیں نا, 1 سال ہو گیا ہے. سہیل بھائی دیکھیں, آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ, آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ اگر اس لائن پہ جائے گا کہ دھول اٹھ رہی ہے, ابھی نہیں اٹھنی چاہیے, تو یہ پھر جو پشاور موڑ کا جو ہمارا ہے انٹرچینج, اس کو دیکھیں نا میر صاحب, یہ دیکھیں یہ اسلام آباد کا جھومر بننے جا رہا ہے. یہ 7 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 11 سڑکیں یہاں پہ جو ہے, یہاں پہ چوک ہو جاتی تھیں, ان 11 سڑکوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہاں جائیں گی. وہ یہ اس کو اپریشیٹ کریں. یہ 9th ایونیو جب بن رہا تھا بہت بڑا اس میں کے اندر فلور رہ گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں, یہ میرے بھائی نے بات کی, میں کہتا ہوں میں اور اپنا بھائی ہم سارے جائیں گے میڈم کو ساتھ. یہ ہارٹیکلچر ہم دے رہے ہیں, یہ انٹرنیٹ سے اتاری ہوئی تصویریں نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو کنسلٹنٹ نے ہمیں فائنل کر دیا. جب پروجیکٹ مکمل ہوگا تب کا نہیں, ابھی شروع کریں گے, 30 جنوری تک آپ کو اس کا ہم دیں گے, 30 جنوری تک. ٹھیک ہے سر, یہ دیکھیں, یہ اگر یہ گرین نہیں ہے یار, آپ لاہور میں دیکھیں نا ہماری میٹرو بس. دشکا سید صاحبہ, جب بہت سال پہلے نواز شریف صاحب نے موٹر وے پروجیکٹ شروع کیا تھا, لاہور اسلام آباد موٹر وے پروجیکٹ, بہت سے لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے, لیکن اب وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے. ہو سکتا ہے یہ میٹرو بس پروجیکٹ کے بارے میں بھی یہی ہو. نہیں خیر, ہمارا گروپ خیر تب تھا نہیں. ایک تو میں اس کی سربراہ نہیں ہوں اسلام آباد گرین کی, لیکن میں تو خیر موٹر وے کے نہیں خلاف تھی. نہ وہ گرین بیلٹس کو تباہ کر کے گزر رہا ہے, نہ شہر کے بیچ میں گزر رہا ہے. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے بھائی, اسلام آباد کیا نیو یارک منہیٹن سے زیادہ کنجسٹڈ ہے؟ کیا سنگاپور سے زیادہ کنجسٹڈ ہے؟ کیا لنڈن سے زیادہ کنجسٹڈ ہے؟ کہ آپ کو سڑکیں اور اس کی سڑکیں کیا ان شہروں سے کم ہیں؟ کہ آپ کو 44 بلین عباسی صاحب کے مطابق آپ نے اس پروجیکٹ پہ لگا دیا. پرائرٹیز کدھر ہماری جا رہی ہیں؟ جب ایک میس ٹرانزٹ کے سلوشن تھا, آپ نے وہ اگنور کر کے اس پہ لگایا ہے. جب آپ کو معلوم ہے, آپ پنز جائیں, پولی کلینک جائیں, اپنے گورنمنٹ سکولز جائیں, پرائرٹیز کدھر ہیں بھائی؟ اچھا, یہ ایک آپ نے اہم بات کی ہے بھائی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ اس کا بھی جواب دینا ہے, اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے بھی کچھ اعتراضات ہیں, ان کا بھی آپ نے جواب دینا ہے, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے.